अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपसे शेयर करनी है, वो खबरें जो उस तरह मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन बनना है उसके ऊपर बहस जो चल रही है वो कहाँ पे खड़ी है, किसका नाम सामने आ रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर की खुफिया मुलाकात किससे हुई है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात बताऊंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इरशाद भट्टी साहब ने जियो न्यूज के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि जनाब वो बनी गाला की चॉइस हैं। अली अमीन गंडापुर बनी गाला की चॉइस हैं। फिर उनसे जो होस्ट हैं, एंकर हैं प्रोग्राम की, अलीना साहिबा, उन्होंने ये पूछा कि जनाब क्या वो मुर्शिद की चॉइस हैं। तो इरशाद भट्टी साहब ने कहा हाँ जी, वो मुर्शिद की चॉइस है। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की चॉइस नहीं है। अब मुर्शिद से मुराद ये है कि जी वो बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाया। ये वो बात है कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत भी थी तो इस किस्म की वो एक बहस चलाई जाती थी कि जनाब ये नाम सामने आ गया, वो भी बुशरा बीबी ने दे दिया, वो भी बुशरा बीबी ने दे दिया, बुशरा बीबी की ये भी करप्शन हो गई, वो भी हो गई। इनको कुछ भी नहीं मिला बुशरा बीबी के खिलाफ, किसी किस्म की कोई चीज नहीं मिली। और जो तोशा खाना में उनको सजा हुई है, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा था, ना वो कोई वजीर थी, ना मशीर थी, ना उनको कोई तोहफा उस तरह दिया गया। बेचे इमरान खान साहब ने, अगर तोहफा मिला तो वो भी उनको मिला, लेकिन उसमें बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल कैद सुना दी गई। और फिर उनका वो जो नकाब वाला मसला है, वो इद्दत वाला केस है, वो भी आपके सामने है। तो ये वो तासुर था जो एक तरह से उड़ाया जाता था या कायम करने की कोशिश की जाती थी कि सब कुछ बुशरा बीबी कंट्रोल कर रही है। और अब भी ये जो खबर है जो इरशाद भट्टी साहब ने कल दी है गालिबन रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम के अंदर, जिसमें वो ये कह रहे हैं, क्लिप पड़ा हुआ है वहां पे, जियो वालों ने इसको ट्वीट भी किया कि जी वो बनी गाला की चॉइस है और वो बुशरा बीबी की चॉइस है, इमरान खान की चॉइस नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब बात साहब की सुनते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बात वो उसी हद तक सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये चॉइस अली अमीन गंडापुर जो है वो चॉइस इमरान खान साहब की चॉइस है। जब इमरान खान साहब को ये भी मैसेज भेजा गया कि अली अमीन गंडापुर को आप जो है वजीर आला मत बनाएं तो हो सकता है कि आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। जी हाँ जी, इमरान खान साहब को ये मैसेज भेजा गया। तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि जो मैसेज लेके आए जाएं, अभी बाहर जाके अनाउंस करें कि अली अमीन गंडापुर हमारे वजीर आला होंगे। तो इमरान खान साहब की वो चॉइस है और उन्हीं की चॉइस के ऊपर उनको वजीर आला बनाया गया। ये जो बात है मेरे ख्याल में ये कि वो बनी गाला और मुर्शद, मैं इससे एग्री नहीं करता। हमारे जराये के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता रोज जो बातें की हैं, अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर और भी बहुत सारी खबरें आएंगी कि वो उसकी चॉइस है, वो इसकी चॉइस है, और वो किसी ने कह देना कि जनाब वो मोदी की चॉइस है। यहाँ तक चीजें आ जाएंगी। अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की हैं वो बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम आके हुकूमत भी गिराएंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा भी करेंगे। ये बात कहने पे आपने मेरे ऊपर पर्चा किया था, मैं दोबारा यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम करेंगे और हमारे सूबे के लोग आएंगे और इमरान खान को छुड़वा के ले जाएंगे। अब ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। एक ऐसे माहौल के अंदर जब हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हालात को बेहतर करें और हम सियासी इस्तेकाम भी चाहते हैं, और एक सूबे का वज़ीर आला अगर इस किस्म की बात कर रहा है तो उसको आपको संजीदगी से लेना पड़ेगा। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। ये वो सारी बातें हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब से जो उनकी मुलाकात हुई उसके अंदर भी की, और अली अमीर साहब ने वहां पे जो खान साहब से बातें की और जो उनको पैगामात वगैरह भिजवाए हैं, उसमें हमारे जराये ये बताते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि आपकी जमात के अपने लोग बड़े कॉम्प्रोमाइज हैं, हमारी जमात के अपने लोग बड़े कॉम्प्रोमाइज हैं, उनको वहां पे जो बातें करनी चाहिए वो नहीं की जाती। आज जो मोहसिन नकवी साहब आए हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है, जो कुछ हुकूमत कर रही है उसका उस तरह वहां पे इजहार नहीं किया गया। अगर उनको किसी को मौका दिया जाता, उमर अयूब साहब बात करते रहे, बैरिस्टर गौर साहब बात करते रहे, पार्टी के अंदर से कुछ लोगों की ये राय थी कि आज मोहसिन नकवी साहब वहां पे मौजूद थे तो उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते, कुछ उनका जो भी मुबैना तौर पे उन पे ये इल्जामात लगाते हैं उनसे उसका पूछते कि जनाब ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। उसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो छापे मारे जा रहे हैं, फैसलाबाद के अंदर वहां पे जलसा होना है। हामिद रजा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने आईजी साहब का नाम लिया कि आईजी साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप हमारे घरों में आएंगे, अगर हमारी औरतों पे हाथ डालेंगे तो फिर हम भी आगे से जवाब देंगे। तो बड़ी सख्त उन्होंने बातें की, उसी किस्म की बातें की जिस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और जिस किस्म की बातें उमर अयूब या बैरिस्टर गौहर साहब नहीं कर रहे। अब उमर अयूब साहब आज वहां पे पूछ सकते थे कि जनाब हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही।
غالباً انہوں نے کچھ وہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹس وغیرہ اٹھائے، اور ہر کوئی اپنے پوائنٹ آف آرڈر پہ وہاں پہ بولتا ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھاتا ہے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن آج جماعت کے اندر سے یہ خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ تھے، پر اس طرح ان کو کوشچن نہیں کیا گیا، اس طریقے سے وہ باتیں نہیں کی گئیں جو کرنی چاہیے تھیں۔ باقی ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے بات کرتا ہے۔ اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے خان کو بھی یہ کہا ہے، پیغام بھی خان صاحب تک یہ پہنچا کہ آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ نہیں کر رہے۔ اب بائی الیکشنز کے اندر ہی اگر لیڈر آف دی اپوزیشن خود ہر حلقے میں جاتا، ساتھ اس کے 80 MNAs بھی بیٹھے ہوتے اور وہ ہر جگہ پہ جاتے، تو کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کو گرفتار کرنا، اس پہ پرچے دینا اتنا آسان ہوتا؟ مشکل ہوتا؟ تو وہ نہیں گئے، اس طرح انہوں نے متحرک کردار ادا نہیں کیا، اور جو ہے وہ یہ جماعت کے اندر سے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے پنجاب ہو جائے، جدھر حلقے تھے، ہر حلقے پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو جانا چاہیے تھا، سینئر تمام لیڈرشپ کو جانا چاہیے تھا، پنجاب کی لیڈرشپ کو بھی جانا چاہیے تھا۔ یہ وہ سوچ ہے جو جماعت کے اندر سے ذرائع جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں، جس چیز کے اوپر اختلاف بھی ہے۔ اب اختلاف کی حالت یہ ہے کہ زین قریشی صاحب کو پارلیمانی جماعت کا وہاں پہ جو لیڈر بنایا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر سنی اتحاد کونسل کا، اس کو بھی جناب سپیکر کو کہہ کے رکوایا ہوا ہے۔ یہ جماعت کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیز بھی ایک طرح سے کٹائی میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ جماعت کے اندر سے ہی 2 شخصیات نے کہہ کے اس معاملے کو رکوایا ہوا ہے۔ اب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ ہے، اس میں پہلے شیر افضل مروت صاحب کا نام آتا رہا، پھر جناب اچانک خبر آئی کہ جی حامد رضا صاحب کا نام سامنے آ گیا۔ حامد رضا صاحب کا نام جب سامنے آیا، اس وقت بھی کسی کو نہیں پتا تھا، ہم بھی فون کرتے رہے کہ جناب یہ نام کہاں سے سامنے آ گیا، پھر بتایا گیا کہ نہیں جی اب یہ نام فائنل ہو گیا۔ گزشتہ روز شیر افضل مروت صاحب نے یہ بتایا کہ نہیں جی خان صاحب نے کہا کہ بھائی تمہارا ہی نام فائنل ہے۔ اب خان صاحب کو جو کچھ لوگ ملنے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی حکومت کی طرف سے ہمارے کسی جو ہے شیر افضل مروت صاحب کے اوپر کوئی تحفظات ہیں۔ حکومت نے کہا کہ جی ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ جی ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ جب ان کی ملاقات ہو رہی تھی تحریک انصاف کے لوگوں سے، اور شیر افضل مروت صاحب بھی جا کے ان سے ملے ہیں، میرے خیال میں پھر وہ خواجہ آصف صاحب سے بھی ملے ہیں، اور اس طرح کی خبریں بھی ہیں، پرویز اشرف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ پر اینی وے یہ ساری چیزیں آپ کی پارلیمنٹ میں ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں، پر ایشو یہ ہے کہ اگر حکومت کو کوئی اعتراض ہے تو وہ حکومت جو ہے وہ کھل کے یا تو بتا دے کہ جی ہمیں اعتراض ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی 3 یہ نام ہیں، یہ 3 نام جو ہے ان کے اوپر آپ جو ہے کوئی کر لیں، ان میں سے کسی کو ایک کو چن لیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اس میں حامد جو ہے رضا صاحب کو میں فائنل کرتا ہوں، کیونکہ حامد رضا بھی بڑا اگریسو بات کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کدھر اگریسو بات کرنی ہے کدھر نہیں کرنی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو کل کی آپ تقریر سن لیں، اور حامد رضا صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں، میرے خیال میں اس سے اگریسو باتیں حالیہ دنوں میں اور اس طریقے سے الزامات جو وہ لگا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کسی اور نے نہیں کی ہیں۔ اور خان صاحب کو آپ کو پتا ہے اگریسو سیاست کرنے کا شوق ہے، ان کو پسند ہے اگریسو سیاست، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی حامد رضا کا آپ نام کر دیں۔ لیکن باہر وہ خبر ریلیز کر دی گئی، وہ خبر 2 سورسز سے جماعت کے اندر سے ہی دے دی گئی، اور اس وقت جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے نوٹیفیکیشن لینے کے لیے، کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود 2 ان کے ممبران کے نوٹیفیکیشن وغیرہ کوئی نہیں ہو رہے تھے۔ زین قریشی صاحب اور غالباً حامد رضا صاحب اور کچھ 1-2 اور لوگ بھی ان کے اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر آئی، میں نے بھی حامد رضا صاحب کو کال کی، 1-2-3 دفعہ کال کی، لیکن ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ جماعت کے کسی اور بندے سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہاں جی خان صاحب نے یہ فائنل کر دیا۔ پھر شعیب شاہین صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ جی فائنل یہی ہوا ہے، میرے پروگرام میں بھی انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ جناب وہ حامد رضا صاحب کا نام فائنل ہو گیا ہے۔ اب حامد رضا صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، اور انہوں نے اب ہوتا یہ ہے کہ جو یہ کمیٹی ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری انفارمیشن اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کسی بھی کمیٹی کا جو ممبر ہوتا ہے اسی ممبر میں سے ایک چیئرمین بنتا ہے۔ اب حکومت نے وہ کمیٹیاں بن رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو لوگ ہیں، کسی نے خارجہ کا، داخلہ کا، جو مختلف کمیٹیز ہیں اس میں اپنے نام دے دیے۔ حامد رضا صاحب کا میں نے جو جماعت سے پتہ کیا، کسی بھی کمیٹی کے لیے ان کا نام سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس کا ممبر ہونا چاہتا ہوں، تو وہ اگر وہ ممبر نہیں ہے تو وہ چیئرمین کیسے بنیں گے؟ پر اینی وے پھر اب جماعت نے کہا کہ جناب یہ شیر افضل مروت صاحب کے نام سے تحفظات ہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ 3 نام آپ کو دیتے ہیں خان صاحب، ان 3 ناموں میں سے جو ہے آپ ہمیں ایک نام بتا دیں۔ تو خان صاحب نے حامد رضا صاحب کا نام دے دیا۔ اس وقت تک حامد رضا صاحب کو بھی نہیں تھا۔ پھر ایک شخصیت نے، جماعت کے سینئر لیڈر نے حامد رضا صاحب کو بتایا کہ خان صاحب نے آپ کا نام فائنل کر دیا ہے۔ اس میں پھر وہاں پہ یہ مشاورت ہوئی کہ جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو خان صاحب سے پہلے ملاقات کروں گا
اور پھر جو ہے میں یہ مسئلہ جو ہے اس کے اوپر اگر ذمہ داری لینی ہے یا نہیں لینی تب جو ہے میں یہ ذمہ داری لوں گا. ان لیڈر کو حامد رضا صاحب نے یہ بتایا. اب یہ مجھے جماعت کے اندر سے لوگ بتا رہے ہیں. تو ابھی حامد رضا صاحب کی تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کل دوبارہ جو ملاقات ہوئی اس میں شیر افضل صاحب کی بھی ملاقات ہوئی. ان کے مطابق خان صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ہی ہیں، ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، اس سارے عرصے میں مختلف چیزیں جو ہو رہی ہیں، جماعت کے اندر سے یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے. اب خبر ایک یہ ہے کہ ان پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے عطا تارڑ صاحب سے بھی ایک کوئی ملاقات کی ہے. جی ہاں جی، عطا تارڑ صاحب سے بھی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ چیز باہر آ جائے. جماعت کے اندر سے ایک بڑی ہائیلی پلیسڈ سورس نے بتایا کہ لابنگ مختلف چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے اس وقت جناب، مختلف چیزوں کے حوالے سے. تو عطا تارڑ صاحب سے بھی کسی نے ملاقات کی ہے. اب یہ کس نے کی ہے ابھی فی الحال تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، پر مجھے پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں جو ہیں کھل کے خود ہی سامنے آئیں گی، بہت ساری چیزیں. پر یہ سارا معاملہ جناب اس طرح چل رہا ہے. تو ابھی تک کسی کا نام فائنل نہیں ہے. اب جماعت کے اندر سے کچھ سورسز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو سارا کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا جی، پہلے مروت صاحب کا نام، پھر حامد صاحب کا نام، تو اب کوئی خان صاحب سے دوبارہ کوئی لوگ ملنے جائیں گے اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھیں نا جی، مروت صاحب کے نام پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہو گیا ہے اور یہ حامد رضا صاحب والا نام بھی بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے. تو لہٰذا تیسرا نام کوئی بنا دیں. تو وہ تیسرا نام کس کا ہے وہ مجھے پتا ہے. وہ اب جو 3 نام خان صاحب کو دیے گئے ان میں سے 2 نام تو مجھے پتا ہے، تیسرا نام جو ہے وہ ابھی تک اس طرح نہیں ہے. لیکن وہ تیسرا نام جو ہے وہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جی ان دونوں کو نہ بنائیں اور ایک تیسری شخصیت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں. یہ بھی عین ممکن ہے. لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مروت صاحب کو اب کل پرسوں جو دوبارہ ملاقات ہوگی اس کے بعد چیزوں کا پتہ چلے گا کہ آگے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. لیکن کافی چیزوں کے اوپر اختلافات ہیں. اب اس موقع کے اوپر جہاں پہ جلسے جلوس کرنے ہیں، جہاں پہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، اس پہ فوکس کے بجائے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں، آپس کے حوالے سے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے. یہ وہ ساری خبریں آ رہی ہیں. ویسے یہ ہر جماعت میں چلتا رہتا ہے، لیکن یہ معاملات پہلے حل ہو جاتے ہیں. ریزن بینگ کہ قیادت باہر ہوتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ان کو باہر نہیں لانا چاہتی، وہ نہیں لانا چاہتی. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، موجودہ جو سیاسی اتحاد ہے، جو حکمراں اتحاد ہے، وہ لوگ ہیں. انہوں نے مقدمے بنائے، وہ خان صاحب کے جیل کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں، وہ جو سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب پی ٹی آئی کے کسی بندے کی وجہ سے وہ اندر کہہ دیں، نہیں، یہ اس میں ایسی کوئی رائے نہیں ہے. ہاں، باقی جماعت کے اندر آپس میں اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے. کافی ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی. بہت ساری ایسی تفصیل ہے جو میں آپ کو نہیں بتا رہا، وہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کون کس کو نہیں بنوانا چاہتا، کون کیا کرنا چاہتا ہے. بہت ساری اس کے حوالے سے خبریں. پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب کوشش یہ ہوگی کہ جناب ان دونوں کو نہ بنایا جائے تو کسی تیسرے کو بنا دیا جائے. تو اگر وہ تیسری شخصیت بنتے ہیں تو پھر میں ولاگ بنا کے آپ کو بتا دوں گا، کنفرم کر دوں گا کہ یہ وہی شخصیت ہیں یا وہ شخصیت نہیں ہے تو جن کا نام پہلے سامنے آ رہا تھا. لیکن اس وقت جو ہے یہ صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی ہیں، کس طرح ان کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جو پنجاب میں جلسے کرنے ہیں. فیصل آباد میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. کل جو وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، سنی اتحاد کونسل نے، اس میں حامد رضا صاحب نے یہ باتیں کی. کچھ دیگر بھی جو ان کے لیڈران ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس کی جانب سے پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور باقاعدہ حامد رضا صاحب نے تو نام لیا وہاں پہ آئی جی صاحب کا، آئی جی پنجاب کا، کہ وہ یہ کروا رہے ہیں اور بڑی سخت باتیں کی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس کیسے ہوتے ہیں، کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں. پہلے جو قصور میں جلسہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی مقدمات وغیرہ کروا دیے گئے تھے لیڈرشپ کے اوپر. اب لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پہ جائیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے. اب لیڈر آف دی اپوزیشن کو گرفتار کرنا یا اس کے اوپر مقدمے کرنا یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں، اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا. تو اگر عمر ایوب صاحب ہر جگہ پہ جائیں، اب ہر حلقے میں وہ جائیں اور ضمنی انتخابات میں بھی وہ ہر حلقے میں جاتے اور ساری سینئر ممبرشپ ان کے ساتھ ہوتی تو میرے خیال میں صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی. حکومت کے لیے بھی کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پر اینی وے اب یہ جلسے جلوس ہونے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کب سے یہ شروع ہوتے ہیں. ویسے تو انہوں نے اسکیجول کا اناؤنس کر دیا ہے تو اس کے مطابق یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہر جگہ پہ دفعہ 144 لگا دیتی ہے حکومت. کیسی جمہوری حکومت ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بھی اجازت جو ہے کسی کو نہیں دیتے یہ لوگ. اب الیکشن کمیشن نے یہ مان لیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے پارلیمانی پارٹی مان لیا ہے.
ان کے جو ممبرز اس میں شامل ہوئے تھے ان کے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بتا دیا گیا ہے, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تک بھی وہ سرٹیفکیٹ ہماری اطلاعات کے مطابق پہنچ چکا ہے کہ جناب یہ 80 MNAs جو ہیں وہ آپ کے ہیں, اور یہ آپ اس کے جناب پارلیمانی وہ ایک طرح سے لیڈر ہیں, لیکن انہوں نے تو زین قریشی صاحب کو نامزد کیا ہوا ہے, پر وہ مسئلہ بھی ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ یہ پارلیمانی جماعت تو بن گئی ہے, تو کیا اب ان کو مخصوص نشستیں بھی دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی؟ اس دن پارلیمنٹ کے اندر مخصوص نشستوں والی غالباً خواتین نے زرتاج گل صاحبہ کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کی, یا کوئی انہوں نے ان سے کوئی کراس ٹاک وغیرہ ہو رہی تھی, تو زرتاج گل صاحبہ نے کہا اس طرح کر کے کہا صبر صبر, حرام کی جو ہے تنخواہ پہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, دوسرے کے ووٹوں کے اوپر آپ کو یہ سیٹیں ملی ہوئی ہیں. اب یہی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے اندر ان کی جنرل نشستیں کم ہیں, مخصوص نشستیں ان لوگوں کی زیادہ ہیں. تو یہ کون سی سیاسی سوچ ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ جی جمہوریت کے لیے ڈائلاگ کیا جائے. کیا جمہوری سوچ رکھنے والا کسی اور کے نام پہ ووٹ پہ اپنے لیے سیٹ لے گا, یا ہار کے وہ الیکشن ہار کے وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جائے گا؟ اب ان کی جماعت کے اندر سے لوگ حلفاً کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بندہ ہارا ہوا ہے پر یہاں پہ یہ پہنچا ہوا ہے, دوسرے بندے بھی جو ہیں وہ حلفاً کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ہارے میں اس جگہ سے اور وہاں پہ پہنچے ہوئے. تو یہ جو اس جمہوری سوچ جو ہے اس کے تحت کون سے جو ہے مذاکرات ہونے اور کون سی بہتری ہونی ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کہتے ہیں نا جو بار بار کہ جی ساتھ بیٹھنے آئیں اور مذاکرات کر لیں اور مسائل کا حل کر لیں, ایسا کچھ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور دوسری طرف جو حکومت کا رویہ ہے, کہا گیا کہ جناب ECL سے اور جناب وہ کنٹرول لسٹ سے سب کے نام نکال دیے گئے ہیں, اور جو وہ کابینہ میں لوگ شامل تھے ان کے نام بھی نکال دیے گئے ہیں. کابینہ کو تو آپ چھوڑیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر عہدے داران ہیں یا ان کے آفیشلز ہیں یا ان کے کارکن ہیں, ان کی فیملیز کے نام بھی ابھی تک جو ہے وہ کنٹرول لسٹ میں ہیں, PCL لسٹ ہے اس میں ڈالے ہوئے ہیں. اب پشاور ہائی کورٹ سے اظہر مشوانی صاحب جو ہے ان کی فیملی نے رجوع کیا ہے. یہ سامنے خبر ہے کہ جی اظہر مشوانی فیملی نام PCL میں ڈالنے پر جواب طلب, شوہر PTI سوشل میڈیا انچارج ہونے پر بیوی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کسی ایجنسی کے کہنے پر نام ڈالا گیا. پشاور ہائی کورٹ میں سماعت جو ہے وہ 30 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ تو اظہر مشوانی کی اہلیہ کا نام بھی جناب ان کا کیا تعلق ہے سیاست سے, یا ان کا کیا تعلق ہے, تو ان کا نام بھی اس میں ڈالا ہوا ہے. تو ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب نام نکال دیے گئے ہیں, دوسری طرف جو خبریں یہ آ رہی ہیں جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں, اور یہ پشاور ہائی کورٹ کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں مختلف تفصیلات آپ سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہاں پہ جو ہے ان کے نام نکالے جاتے ہیں یا نہیں نکالے جاتے. کل بھی عطا تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب لسٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں, آپ ہمیں کچھ لوگوں کے نام دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے, تو ہم پھر وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. نام تو اس میں پتہ نہیں 700 ہیں یا 800 ہیں, پر اگر کسی کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں, آئین اور قانون کا کوئی ایشو ہے, تو دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق کابینہ ضرور نام ڈالے, لیکن کسی کے فیملی ممبرز کے اس طرح نام ڈالنا, یہ کرنا, کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ کیا یہ جمہوری سوچ ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو حکومت نے خود فیصلہ کرنا ہے, اور جو لوگ اس وقت اقتدار میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور دوسرا یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ہر جگہ پہ آپ کرٹیل کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ دفعہ 144, تو پھر جو آوازیں کل علی امین گنڈا پور صاحب نے باتیں کی, یا پھر جو حامد رضا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو زیادہ پاپولر ہو جائیں گی, جو قطعاً حکومت کے حق میں نہیں ہے. ہم نے اس ملک میں جمہوری نظام چلانا ہے, ہم نے اس ملک کے اندر ترقی کرنی ہے, انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, اس ملک کی بہتری ہوگی, کسی کی بھی حکومت ہو تو پاکستان کی بہتری ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سیاسی عمل ہے اس کو کرٹیل نہ کیا جائے. جب یہ سیاسی عمل کرٹیل ہوتا ہے تو پھر جو فرنج کے اوپر وائسز ہوتی ہیں یا پھر جو ایکسٹریم وائسز ہوتی ہیں ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. اور اب یہ آوازیں آ رہی ہیں, اور جب ایک پورے صوبے سے اس طرح کی آواز آئے گی اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہے گا کہ میرے صوبے کی عوام اتنی کمزور نہیں ہے, ہم ادھر آئیں گے اور عمران خان کو چھڑا کے لے جائیں گے, آپ ان کو ویسے سیاسی جلسے جلوس کرنے دیں, باتیں کرنے دیں, اور جو نظام ہے وہ تبھی چل سکے گا, تبھی بہتری آئے گی کہ جب جو سیاسی عمل ہے اس میں رکھنا نہ ڈالا جائے. لیکن ہوا یہ ہے کہ مسلسل 2-3 سال سے سیاسی عمل کے اندر رکھنا ڈالا جا رہا ہے. جب تک یہ رکھنا ڈالتے رہیں گے تب تک حالات کے اندر بہتری میری نظر میں ممکن نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.